अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल हमने मादा और वज़न के हवाले से गुफ्तगू की थी जी। तो आज इंशाल्लाह हम फ़ेल माज़ी जो है वो समझते। तो किताब का सफ़ा नंबर 11 जो है उस पर ये हमारे पास फ़ेल माज़ी की बात हो रही है। अच्छा, हेडिंग जो है पहले इसको देख लेते हैं। हेडिंग है फ़ेल माज़ी मारूफ। तो सबसे पहले तो फ़ेल है, फ़ेल को हमने समझा था शुरू में ही कि काम भी हो और साथ में ज़माना भी हो, है ना। काम के साथ ज़माना जब हम ऐड करते हैं तो फिर वो हमारा फ़ेल बनता है अरबी ज़ुबान में। फिर माज़ी बता रहा है कि इसमें ज़माना कौन सा वाला है, तो ज़माना इसमें पास्ट टेंस है, माज़ी का ज़माना है। और मारूफ का जो लफ्ज़ है वो ये बता रहा है कि ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस कहते हैं अरबी में, वो फ़ेल मारूफ कहलाता है। यानी ऐसा फ़ेल जिसका फ़ाइल हमें मालूम हो, ऐसा फ़ेल जिसके करने वाले का हमें मालूम हो कि करने वाला कौन है। यानी एक मिसाल मैं सादे से देता हूँ। एक जुमला है कि जैद ने खाना खाया, ठीक है ना। जैद ने खाना खाया। यहाँ जो फेल का जिक्र हो रहा है ये फेल मारूफ है, ठीक है। ये फेल मारूफ है, यानी इसमें हमें पता है कि खाना किसने खाया, जैद ने खाया। अच्छा, एक और जुमला है जिसमें मैं कहता हूँ कि उसने खाना खाया। उसने खाना खाया, ये भी फेल मारूफ है, क्योंकि इसमें हमें पता है कि खाना किसने खाया है, उसने खाया है। और वो जो है एक प्रोनाउन है, कोई ज़मीर है जो हम इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अब एक तीसरा जुमला सुनिए, मैं कहता हूँ खाना खाया गया। खाना खाया गया। तो अब ये जो तीसरा जुमला मैंने आपको बताया है ना, इसमें हमें फाइल का बिल्कुल मालूम नहीं है। हाँ, काम पता है, जमाना पता है, काम का असर किस पर हुआ है वो भी पता है, लेकिन ये काम किया किसने है इसका कोई जिक्र इस जुमले में नहीं हो रहा। तो ये जो तीसरा वाला जुमला बना है, इसमें जो फेल इस्तेमाल हुआ वो कहलाएगा फेल मजहूल। वो कहलाएगा फेल मजहूल, यानी मारूफ की जिद। ये फेले मारूफ है। यहाँ आप देखिए नीचे इस सफ़े पे ये लिखा हुआ है मजहूल, ठीक है। तो मारूफ और मजहूल का फ़र्क वो मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है कि बात वाज़ेह हो गई होगी जी। पैसिव वॉइस हम कहते हैं इसको, लेकिन जो इंग्लिश का पैसिव वॉइस होता है ना, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है अरबी के फेले मजहूल के कंट्रास्ट में ना। वो फ़र्क ये है कि जो इंग्लिश का पैसिव वॉइस होता है उसमें हम जो हमारा सब्जेक्ट होता है या फाइल होता है उसको हम बाद में लेकर आते हैं। यानी समथिंग डन बाय हिम या डन बाय अस, वो अस या हिम या यू जो है वो हम बाद में ले आते हैं। इस तरह से वो उसका पैसिव वॉइस बन जाता है। लेकिन अरबी का जो फेले मजहूल है उसमें हमें फाइल का बिल्कुल भी पता नहीं होगा, फाइल का बिल्कुल भी जिक्र नहीं होगा। अगर कहीं फाइल का जिक्र किसी भी सूरत में आ जाए, चाहे नाम की सूरत में आ जाए या चाहे ज़मीर की सूरत में आ जाए, तो अरबी में वो फेले मजहूल नहीं रहता, वो अरबी का फेले मारूफ ही कहलाता है। उम्मीद है कि अब बात वाज़ेह हो गई होगी और ज़्यादा। तो इस वक्त गोया हम वो अफ़ाल देख रहे हैं कि जो मारूफ हैं, यानी हमें हर हर सीगे का फ़ाइल पता है। हमें हर हर ये इनमें से हर एक जो है ना एक सीगा कहलाता है। ये एक सीगा है, ये एक सीगा है, ये एक सीगा है, ये एक सीगा है। तो ये हर हर सीगे का फ़ाइल गोया हमें मालूम है। अच्छा, ये जो लाइन है इसको भी थोड़ी देर में देखते हैं। फिलहाल हम इस टेबल पर आ जाते हैं। अच्छा, ये जो टेबल है इससे मिलता जुलता टेबल हमने कहाँ देखा है, कुछ को याद है? इस तरह का टेबल इस किताब में हमने कहाँ देखा है इससे पहले, यानी जिसका स्ट्रक्चर ऐसा ही हो जी। ऊपर वाहिद तस्निया जमा लिखा हो, गायब हो, हाजिर हो, मुतकल्लिम हो। जी बिल्कुल, प्रोनाउन में देखा था, इस्म में नहीं देखा था जी। जमायर जो थी, जमायर में हमने ये टेबल देखा था। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, सफ़ा नंबर 5 पे। ये देखेंगे, ये जो टेबल है ना, ये बिल्कुल वही टेबल है, स्ट्रक्चर इसका, कि जो अब हम वहाँ फेल में देख रहे हैं। अच्छा, अब जिनके पास फिजिकल बुक है ना, किताबें मौजूद हैं, वो ये सफ़ा नंबर 5 भी थोड़ा सा खोल कर रखें, और जो है वो सफ़ा नंबर 11 पर भी थोड़ा थोड़ा सा आते रहें। और जिनके पास नहीं है वो फिर ज़रा गुजारा करें मेरी तरह से और मेरे साथ रहकर। क्यों सफ़ा नंबर 5 की ज़रूरत पड़ेगी अभी थोड़ी देर में समझ में आएगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास वाहिद तस्नीय जमा है और वही गायब, हाजिर और मुतकल्लिम है। इस हाजिर को मुखातिब भी कहा जाता है, ठीक है।
اچھا اب اس میں آپ اسٹرکچر دیکھیں گے تو یہ اسٹرکچر بالکل وہی ہے ضمائر والا، اور عام طور پر اصول بھی یہی ہوتا ہے کہ جتنی کسی زبان میں ضمائر ہوا کرتی ہیں اتنے ہی صیغے اس زبان میں فعل کے بنتے ہیں۔ تو عربی میں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس 14 یا 15 یہ ضمائر تھی، تو ہمارے جو فعل کے صیغے بن رہے ہیں وہ بھی اسی اعتبار سے بن رہے ہیں، بالکل وہی تعداد ہے جو ضمائر کی تعداد تھی۔ اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہر صیغہ ہے، یعنی یہ پہلا صیغہ ہے، فعلہ کے وزن پر ہمارا ماضی کا پہلا صیغہ بنتا ہے۔ اب اس فعلہ کا مطلب ہے اس نے کیا۔ اب اس کے اندر یہ اس کہاں سے آیا، جبکہ یہاں ضمیر تو لکھی ہوئی نہیں ہے ہوا کی، تو اس میں اس کہاں سے آیا؟ تو یہی عربی زبان کے فعل کا ایک کمال ہے کہ عربی زبان کا جو فعل ہے وہ ہر فعل اپنے اندر اس کا فاعل پوشیدہ۔ اردو میں اگر ہم نے کہنا ہو وہ گیا تو ہمیں ایکسپلیسٹلی وہ کا لفظ ہے وہ لکھنا پڑے گا، ہمیں ایکسپلیسٹلی وہ کا لفظ ہے وہ لکھنا پڑے گا، وہ گیا، ٹھیک ہے۔ اگر انگلش میں نے یہی بات کہنی ہو وہ گیا تو اس کے لیے مجھے ایکسپلیسٹلی ہی جو ہے وہ لکھنا پڑے گا، لیکن عربی زبان کے اندر میں صرف لکھوں گا ذہبا، تو اس کے اندر جو ہوا ہے وہ بلٹ ان موجود ہے، مجھے الگ سے اس ہوا کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ ہمارا وہ اسپیس بچتا ہے، یعنی جگہ کم جگہ میں زیادہ بات جو ہے وہ عربی زبان میں کہی جا سکتی ہے، تو ہماری انک بھی بچتی ہے، ہماری ٹائپنگ بھی بچتی ہے، اور ہمارے الفاظ بولنے میں وہ بھی بچتے ہیں، اور جگہ بھی بچتی ہے بالکل۔ اب یہاں فا عین لام جو ہے وہ مادہ ہم یوز کر رہے ہیں نا، تو فا عین لام کے معنی ہوتے ہیں کام کو کرنا، فعال کا مطلب ہوتا ہے کچھ کرنا، کام کرنا، تو فعال کا مطلب ہو گیا اس نے کیا۔ اگر میں اس کی جگہ پہ جیسے میں نے یہاں کو مثال دی ہے زال ہا اور با کی، تو اگر میں زال ہا با ڈالوں جس کے معنی ہوتے ہیں جانا، تو فعال کے وزن پہ یہ کیا بن جائے گا؟ ذہابہ، اور فعال کا مطلب تھا اس نے کیا، تو ذہاب وہ گیا، ہی وینٹ، ذہابہ کا مطلب ہو جائے گا وہ گیا۔ اگر میں اس میں ڈالتا ہوں مثال کے طور پر ضاد را اور با، تو ضاد را با کے معنی ہوتے ہیں مارنا، تو ضربا، جب میں ضربا بناؤں گا تو پھر اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ جی اس نے مارا، اس نے مارا، بالکل اس نے مارا۔ اگر ہم اس میں لے لیں مثال کے طور پہ جیم لام سین، تو جیم لام سین کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا، تو کیا مطلب ہو جائے گا جلاسا کا؟ جلاسا کا مطلب ہو جائے گا وہ بیٹھا، وہ بیٹھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے صرف ہم فعل لکھ رہے ہیں اور اس کا فائل جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو جو یہ ہمارا گویا پہلا صیغہ ہے، اس پہلے صیغے کے اندر جو ہے ہوا کی جو ضمیر ہے وہ پوشیدہ طور پر موجود ہے بطور فائل کے، ٹھیک ہے، بطور سبجیکٹ کے وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، تو اگلا اب ہمارے پاس صیغہ ہے فعلا، فعلا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں اضافہ کیا ہو گیا؟ اس میں یہ الف کا اضافہ ہو گیا۔ اچھا یہ جو زبر ہے نا یہ اس میں لام پر ہے، الف پر نہیں ہے، یہ زبر جو ہے وہ لام پر ہے، تو فعلا۔ اب فعلا کا مطلب ہو جائے گا ان دونوں نے کیا، ٹھیک ہے، ان دونوں نے کیا۔ اب کیونکہ فا عین لام کے معنی کام کے کرنے کے ہوتے ہیں تو اس لیے کیا ہو گیا۔ اگر اسی کے اندر میں وہی زال ہا با ڈال دوں گا تو کیا بن جائے گا صیغہ؟ یہ بنے گا ذہبا، اور ذہبا کے میننگ کیا ہو جائیں گے؟ وہ دونوں گئے، تو ذہبا کا مطلب ہو جائے گا وہ دونوں گئے۔ اچھا اب دیکھیں صرف ذہبا لکھا ہوا ہے، اس کے اندر وہ دونوں کہاں سے آ گیا؟ یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ چونکہ ہمارا یہ صیغہ جو ہے وہ دوسرا ہے، اور دوسرے صیغے کے اندر جو ہے وہ دونوں وہ پوشیدہ ہیں، تو کم جگہ میں ہم نے دیکھیں زیادہ مفہوم جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ صرف ذہبا لکھا، اور اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تو وہ دونوں گئے۔ اچھا اب آئیے تیسرے صیغے پہ، تیسرا صیغہ ہے فعلو، تو فعلو کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہے وہ ہے ہم کی، ٹھیک ہے نا، ہم کی جو ضمیر ہے وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے، تو فعلو کا مطلب ہوگا ان سب نے کیا، ان سب مذکر نے کیا، تو فعلو کا مطلب ہو گیا ان سب نے کیا، تو کیا بن جائے گا اس میں؟ ذہبو، ذہبو کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ جی وہ سب گئے، وہ سب گئے۔
بتائیے مجھے اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ قراؤ، قراؤ کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ قراء کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا، قاف را حمزہ پڑھنا جی، قراؤ ان سب نے پڑھا، ان سب نے پڑھا۔ کتبو، کتبو کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ کتابہ کے معنی لکھنے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سب نے، تو اس طرح سے ہر صیغے کے اندر جو ہے اس کی ضمیر پوشیدہ ہے اور ہم وہ ترجمہ اس میں لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب چوتھا جو صیغہ ہے یا اس میں دیکھیں تو مؤنث کا جو پہلا صیغہ ہے وہ ہے فعالت۔ فعالت کا ترجمہ ہو جائے گا اس مؤنث نے کیا۔ اس کے اندر کون سی ضمیر پوشیدہ ہے؟ اس کے اندر ہیا کی جو ضمیر ہے وہ پوشیدہ ہے، ہیا کی ضمیر پوشیدہ ہے۔ تو فعالت کا مطلب ہے اس مؤنث نے کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم اس پہ بنائیں گے ذہبت تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ ہاں جی، وہ ایک مؤنث گئی۔ تو یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس میں اگر آپ لے لیں اکلت، تو اکلت کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ جی بالکل، اس مؤنث نے کھایا، شی ایٹ، بالکل ٹھیک ہے جی۔ چلیے، تو یہ ہو گیا ہمارا چوتھا صیغہ۔ پھر آ جاتا ہے ہمارا فعلتا، یعنی مؤنث کا دوسرا تسنیہ مؤنث کا صیغہ فعلتا۔ تو فعلتا کے اندر پہلی بات تو یہ کہ ہما کی جو ضمیر ہے وہ پوشیدہ ہوگی، اور فعلتا کا مطلب ہوگا ان دو مؤنث نے کیا۔ تو اسی پہ اگر ہم لے کر آئیں گے تو اگر ہم لکھتے ہیں کتابتا، تو کتابتا کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ ان دو مؤنث نے لکھا، ان دو مؤنث نے لکھا۔ اگر قرأتا اس میں لا لیں گے تو پھر کیا بن جائے گا؟ ان دو مؤنث نے پڑھا۔ ماشاءاللہ جی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اگلا جو صیغہ ہے ہمارے پاس وہ ہے جمع مؤنث کا صیغہ، جمع مؤنث کا صیغہ فعلنا۔ فعلنا، اس کے اندر کون سی ضمیر پوشیدہ ہے؟ اس کے اندر ہے ہنہ کی ضمیر، ٹھیک ہے؟ ہنہ کی جو ضمیر ہے وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے، اور اس کا مطلب ہے ان سب مؤنث نے کیا، ان سب عورتوں نے کیا، ان سب مؤنث نے کیا۔ اب اس میں اگر آپ وہی لے لیں زال ہا با، جی وہ بنے گا ذہبنا۔ کاف تا با سے کیا بن جائے گا؟ کتبنا، بالکل صحیح ہے۔ اور قاف اور را اور حمزہ سے کیا بن جائے گا؟ جی قرأنا، بالکل ٹھیک ہے، قرأنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہو گئے غائب کے ہمارے 6 صیغے، ہمارے غائب کے 6 صیغے، اور ان میں غائب کی ضمائر جو تھی وہ بطور فاعل ہر فعل کے اندر موجود تھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آ جائیے حاضر پہ۔ اب حاضر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے فعلتا، فعلتا۔ اور کیجیے گا کہ یہاں جن کے پاس فزیکل بکس ہے نا، وہ اگر صفحہ نمبر 5 کھولیں تو اور اس کو بھی ذرا رکھیں اپنے سامنے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اب جو ہے وہ ضمائر کی جھلک اس کے اندر نظر آ رہی ہے بہت واضح طور پر۔ یہ دیکھ لیے فعلتا، فعلتما، فعلتم۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 5 پر، تو آپ کو وہاں پہ کچھ دکھے گا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اب ضمائر ہمارے پاس کیا ہے؟ انتا، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ تو یہ جو اینڈنگ پارٹ ہے نا اس کا، تا، تما، تم، تی، تما، تننا، یہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے فعل کے اندر اب، ٹھیک ہے؟ فعلتا، فعلتم، فعلتی، فعلتما اور فعلتنا۔ تو ان صیغوں کو پہچاننا بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں وہ ضمائر جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی ایک جھلک جو ہے وہ اس میں دکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فعلتا کا کیا، فعلتا کا مطلب ہے تم نے کیا۔ ذہبتا، تم گئے، ٹھیک ہے؟ اب میں زیادہ وقت آپ کو نہیں دے رہا ہوں، میں خود ہی بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو ماشاءاللہ چیز سمجھ میں آ چکی ہے۔ اکلتا، تم نے کھایا۔ ضربتا، تم نے مارا، ٹھیک ہے نا؟ جلستا، تم بیٹھے۔ تو جو بھی آپ صیغہ بنائیں گے۔ پھر اگلا ہمارے پاس ہے جی فعلتما، فعلتما، تم دو مذکر نے کیا۔ تو اگر ہم اس میں لے لیں قتلتما، قاف تا لام سے، قاف تا لام سے، قتلتما، تم دونوں نے قتل کیا، ٹھیک ہے نا؟ ضربتما، تم دونوں نے مارا۔ قرأتما، تم دونوں نے پڑھا۔ چلیے پھر اگلا ہمارے پاس ہے فعلتم، اس کا مطلب ہو جائے گا تم سب نے کیا، تم سب نے کیا۔ ذہبتم، اکلتم، قرآن مجید میں ایک صیغہ آیا قطعتم،
سورہ حشر کے اندر یہ آیا قطع تم نے کاٹا، ٹھیک ہے نا، تم نے قطع کیا، تم نے کاٹا، ٹھیک ہے۔ پھر آ جائیے جی حاضر کے مؤنث کے صیغوں پر، فعلتی کا مطلب ہے تم مؤنث نے کیا، ٹھیک ہے نا، تم مؤنث نے کیا۔ اب اس میں وہ انتی کی جو ضمیر ہے وہ اینڈ پہ آپ کو اس کا نظر بھی آ رہا ہے، جلستی، ٹھیک ہے، کتبتی، قرأتی، ذہبتی وغیرہ وغیرہ، آپ اس پہ صیغے جو وہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا پھر فعلتما، یہ وہی سیم صیغہ ہے اوپر والا ہی، وہی اس کے تقریباً معنی آ جائیں گے۔ پھر ہے فعلتن، فعلتن، اب اس میں اگر ہم لے لیں کتبتن، چلیے تو فعلتن ہو گیا، کتبتن، ذہبتن، نصرتن، فتحتن وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آخری جو ہے وہ ہے متکلم کے صیغے، یعنی میں اور ہم، اس طرح کے صیغے اب یوز ہوں گے۔ تو اس میں اب ہمارے پاس آ گیا فعلتو، اب اس میں تا پر جو ہے وہ پیش آ گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ یہاں ذرا غور کیجیے، اس میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ تا اگر ساکن ہے تو وہ مؤنث کا صیغہ ہے، غائب میں مؤنث کا صیغہ ہے۔ تا پہ زبر ہے تو واحد مذکر حاضر ہے، تا پر زیر ہے تو واحد مؤنث، تا پر زبر، تا پر زیر واحد مؤنث حاضر ہے، اور تا پر پیش جو ہے وہ واحد متکلم ہے۔ تو اس تا سے جو ہے وہ آپ بہت کچھ یہاں پہ پکڑیں گے، اور اس سے آپ کو اس کے بارے میں پتہ لگے گا۔ تو فعلتو کا مطلب ہو جائے گا جی میں نے کیا، کتبتو، میں نے لکھا، ذہبتو میں گیا، نصرتو میں نے مدد کی، فتحتو میں نے کھولا، ٹھیک ہے نا، قرأتو میں نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ انا کی جو ضمیر ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور پھر جو صیغہ ہم یوز کرتے ہیں وہ یہ والا ہوتا ہے جمع متکلم کا، کہ تثنیہ متکلم کا جو صیغہ ہے وہ بھی قرآن مجید میں شاید 2 یا 3 جگہوں پر استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، واحد متکلم اور جمع متکلم کی، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے یہ 14 صیغے بنتے ہیں، ویسے جو تعداد ہے وہ تو 15 ہے، لیکن عام طور پر 14 صیغے ہی ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو فعلنا کا مطلب ہو جائے گا ہم نے کیا، ٹھیک ہے نا، ہم نے کیا۔ ذہبنا کا مطلب ہو جائے گا ہم گئے، ضربنا اور اکلنا ہم نے کھایا وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ اب آپ غور کریں گے تو آپ کو بہت سارے صیغے جو ہے قرآن مجید کے مطالعے کے دوران آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے۔ اچھا بس کچھ اختتامی گفتگو، 1-2 باتیں آپ کو ذرا بتا دوں۔ کیا دیکھا ہے کہ فعل، اچھا میں ذرا اس کو ایک دفعہ پڑھ دوں تو آپ اس کو ذرا کوشش کیجیے گا کہ یاد ہو جائے، نہیں یاد ہوتا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، فعل، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو اور فعلنا۔ اچھا یہ مجھے چونکہ یاد ہے اس لیے میں ذرا جلدی سے پڑھ رہا ہوں، آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اس کو روانی تھے، ٹھیک ہے۔ تو پریشان مت ہوئیے گا کہ ہم اتنا تیز نہیں پڑھ پا رہے، تو کوئی مسئلے کی بات نہیں، آپ تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ پائیں گے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہاں اب آئیے، یہاں اس لائن پر دیکھیے، تو یہاں پر ہمارے پاس فعل ماضی معروف کے 3 اوزان دیے ہوئے ہیں، 3 اوزان۔ ایک وزن ہے فعالہ، یہ پورا ٹیبل جو ہے وہ فعالہ والا ہے، یعنی اس میں آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جو عین کلمہ ہے اس پہ زبر ہے، سب جگہ پہ عین کلمے پہ سب جگہ زبر ہی زبر ہے، عین کلمے کی زبر ہم نے کسی بھی صیغے میں جا کر نہیں بدلی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک وزن ہے ماضی کی گردان کرنے کا۔ ماضی کی گردان کیا ایک وزن اور ہے، وہ ہے فعیلہ۔ اب اس میں کیا یہی گردان یہی رہتی ہے، بس اب عین کلمے پر زبر کی جگہ زیر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اب کیا گردان بن جائے گی، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ یہ بن جائے گی فعیلہ، فعیلا، فعیلو، فعیلت، فعیلتا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو اور فعلنا۔ اچھا اب کچھ مادے ایسے ہوتے ہیں، جیسے قراء کی مثال، یا اب تک جو بھی میں نے آپ کو مثالیں دی، لیکن کچھ مادے ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہی فعیلہ کے وزن پر ہیں، وہ فعالہ کے وزن پہ آتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے مثال آپ کو یہاں دی گئی ہے شریبہ، تو شریبہ را پر زیر کے ساتھ ہی شرابہ نہیں ہوگا،
یہ شرابہ نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ شروبہ ہوگا. اور یہ چیز ہمیں کیسے پتہ لگے گی کہ کون سا فعیلہ پر آئے گا کون سا فعولہ پر آئے گا؟ اس کے لیے ہم جو چیز استعمال کرتے ہیں وہ کہلاتی ہے ڈکشنری، وہ کہلاتی ہے ڈکشنری. لیکن ابھی ہم کوئی ڈکشنری کی طرف نہیں جا رہے. ہم ڈکشنری کا استعمال جب ہم قرآن مجید کی صرف کریں گے اس وقت آپ کو سکھائیں گے بھی، بتائیں گے بھی، پوری اس کی پریکٹس کریں گے. اب اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو شریبہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیا. اچھا میننگ وغیرہ سب ویسے ہی رہیں گے. شریبہ کا مطلب اس نے پیا، یہ کیا بن جائے گا؟ شریبہ. شریبہ کا مطلب ہو جائے گا ان دونوں نے پیا. شریبو کا مطلب ہو جائے گا ان سب نے پیا. شریبت کا مطلب ہو جائے گا اس مؤنث نے پیا. شریبتا ان دو مؤنث نے پیا. شربنا ان سب مؤنث نے پیا. شربتا تم نے پیا. شربتما تم دونوں نے پیا. شرب تم سب نے پیا. اس طرح سے یہ پوری گردان آپ آگے کر سکتے ہیں. اچھا اسی طرح سے ایک اور مادہ آپ کو میں اس میں دیتا ہوں، جیسے سین میم اور عین. سمعہ بن جائے گا جی، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بنے گا ماضی کا صیغہ سمعہ. تو سمعہ بنتا ہے اس طریقے سے. اس پہ بنتا ہے علیمہ بنتا ہے، اس پہ بنتا ہے حمیدہ، فرحہ بنتا ہے. بہت سارے الفاظ ہیں جو کہ اس پر بنتے ہیں. تو آپ اب ان میں سے ہر ایک کی آپ پوری گردان کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر سمعہ ہے نا، تو سمعہ، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، اور کرتے کرتے سمعتو اور سمعنا. اور میننگ بھی جو معنی سین میم عین کے ہیں وہی معنی یہاں پر آ جائیں گے. تو سمعنا ہم نے سنا، و اطعنا اور ہم نے مانا. تو سمعنا و اطعنا، ٹھیک ہے. تو سمعنا بھی جمع متکلم ہے اور اطعنا جو ہے وہ بھی جمع متکلم ہے. وہ آگے چل کے دیکھیں گے کہ وہ اطعنا کیسے بنا ہے. اچھا یہ دو وزن ہو گئے جی. اور تیسرا وزن ہے ہمارے پاس فعولہ، یعنی اب عین کلمے پر کیا آ جائے گا؟ اچھا یہ جو دو ہیں یہ کثیر استعمال ہونے والے ہیں. یہ جو فعولہ والا ہے یہ بہت ہی کم اس سے الفاظ آتے ہیں. اور قرآن مجید کے کانٹیکس میں اگر میں کہوں تو یہ دونوں ہیں جو 95% سے بھی زیادہ ہیں. اور یہ یا اس سے بھی کم افعال ہیں جو کہ اس وزن پر آئے ہیں. تو آپ چاہیں تو اس وقت اسے اگنور بھی کر سکتے ہیں، لیکن کمپلیشن کے لیے، صرف کانسیپٹ کی کمپلیشن کے لیے یہ بات جان لیجیے کہ تیسرا وزن جو ہے وہ فعولہ ہے. جیسے قربہ کا مطلب ہے وہ قریب ہوا، بعودا وہ دور ہوا، وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے اس پر چند ہی افعال ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. یہ ہوتی ہے جناب ہماری فعل ماضی معروف کی گردان، جو ایک گردان یعنی ایک وزن پر آپ کو دے دی گئی ہے اور اوپر آپ کو دو مزید اوزان اس کے بتا دیے گئے ہیں کہ یہ فعالہ والی گردان آپ کو دی گئی ہے. فعیلہ والی گردان بھی آپ بنا سکتے ہیں اور فعولہ والی گردان بھی آپ بنا سکتے ہیں. اور ہم دیکھ سکیں کہ کس طرح سے الفاظ وہ بن رہے ہیں. اچھا اس صفحے کی یہ جو نیچے کی لائنیں ہیں اس کو ابھی ہم چھوڑ دیں گے، اس کا بھی ہم کوئی ذکر نہیں کریں گے. ہم اگلی کلاس اس میں ہم فعل مضارع کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کا ٹیبل وغیرہ دیکھیں گے، کچھ افعال اس پہ بنانے کی کوشش کریں گے. باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.